बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 जून पाकिस्तान में मंगल की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 192। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले कश्मीर की कशीदा सूरत हाल। आज 9 जून है और आज के दिन कश्मीर एक्शन कमेटी ने एक कॉल दे रखी थी लॉन्ग मार्च की और शटर डाउन की। तफसील से बात करेंगे कि क्या हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ मिलिट्री जर्नल्स ने पिछले कई दिन से जुल्म का बाजार गर्म कर रखा था। गोलियां चल रही थीं, लाशें गिर रही थीं। क्या इस सब के अंदर कश्मीरी अवाम खड़ी रही या आज बाहर नहीं निकली? तफसीली बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और सुहेल अफरीदी बहुत ही नरम गरम हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। वजह क्या है? वजह कहीं अली अमीन गंडापुर हैं और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को एक बहुत ही बुरा पैगाम मिला है पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से। वो क्या है? और सदर ट्रंप ने भी कुछ नए इंदिए दिए हैं। जो जंग है, जो ईरान के ऊपर नया हमला है, उसके बारे में भी अगर वक्त मिला तो उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपके सामने कश्मीर की सूरत हाल रखते हैं। आज जैसा कि 9 जून को कश्मीर एक्शन कमेटी ने ऐलान कर रखा था कि हमने लॉन्ग मार्च करना है और शटर डाउन हड़ताल करनी है। वजह आपको पता है कि पिछले साल जब कश्मीर में इसी तरह से अवामी एहतजाज हुआ, ये अवाम के नुमाइंदे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं। इन्होंने कश्मीर एक्शन कमेटी नामी एक कमेटी बना रखी है जिसके अंदर कोर कमेटी भी है, जिसके मेंबरान हैं, और इन्होंने कोई 68 के करीब गालिबन मुतालबात उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन, जो आज भी वही है, आसिम मुनीर एंड को, उनके सामने रखे थे। वो मान लिए गए थे और ये वादा किया गया था कि उनके ऊपर मिनवान अमल होगा। पूरा तकरीबन साल कह लीजिए या 10 महीने कह लीजिए गुजरने के बावजूद नए इलेक्शन कॉल कर दिए गए, लेकिन उनके मुतालबात ना माने गए। उन मुतालबात के ना मानने की वजह से कश्मीर एक्शन कमेटी ने 9 जून को एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉन्ग मार्च करेंगे और सारे कश्मीरी मिलकर मुजफ्फराबाद जाएंगे हर जगह से और वहाँ पर एहतजाज करेंगे और अपने मुतालबात पूरे ना होने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इसको फेल करने के लिए पिछले कई दिन से वहाँ पर पहले तो नेगोशिएशंस शुरू करवाई गई एक दफ़ा फिर, और फिर ऐलान किया गया कि नेगोशिएशंस फेल हो गई हैं और फिर एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया। जब एक्शन हुआ उससे पहले ही आपके सामने रखा था कि कहाँ पर यह फ़ैसला हुआ, किस मीटिंग में फ़ैसला हुआ। वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पर DGC थे, शहबाज शरीफ थे, राणा सनाउल्लाह थे, कमरुज़्ज़मान कायरा थे, वहाँ पर यह फ़ैसला हुआ। ज़ाहिर फ़ैसला तो जर्नल्स ने कर दिया था, लेकिन इन बेचारों से वहाँ पर अंगूठे लगवाए गए। राणा सनाउल्लाह से ये कहलवाया गया कि इनको मंड के रख दें। बस फिर क्या, अगले दिन उनको मंड के रख दिया गया। गोलियां चलाई गईं, लाशें गिरीं, और वो सारा अहवाल आपको बता भी चुके हैं। कुछ नई डेवलपमेंट है वो भी आपके सामने आज रखेंगे कि उस रात क्या हुआ। लेकिन जो अपने माने हुए अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 4 से 6 जो हैं वो सरकारी एहलकार जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के, उसमें रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, वो वहाँ पर उनकी जानें गईं। और दूसरी तरफ जो है वो बहुत सारे शहरी, मासूम शहरी जो हैं, उनकी जानें भी गई। उनका नंबर डिफरेंट है, कोई 7 कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 3 कहता है, तो कोई 300 कहता है। अभी तक मुस्तनद नंबर्स उसमें से नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि वहाँ पर जुल्म बहुत हुआ, गोली बहुत चली और लाशें ज़रूर गिरी हैं। अब उसका नंबर क्या है, इसके ऊपर बात मज़ीद हो सकती है। अब आज फिर क्या हुआ इस सारे जुल्म के बाद? ये तो बैकग्राउंड था। आज हुआ ये कि हर तरफ कश्मीर के अंदर आवाम सड़कों पर थी। मसलन सबसे पहले तो अमूमी तौर पर यही समझा जाता है, जैसे पाकिस्तान में कोई भी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आता है तो सबसे आखिर पर जो होस्टिंग सिटी होती है या जो मंजिल होती है, वहाँ के लोग बाहर निकलते हैं। पहले बाहर से लोग आते हैं, जब वो पहुंच जाते हैं तो तब शहर से लोग निकलते हैं। ये हम देखते आए हैं अमूमी तौर पर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च थे उनमें भी यही देखने को मिलता था कि जब अगर KP से हम निकले हैं तो जैसे ही इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो इस्लामाबाद की पब्लिक बाहर निकल आती थी। ये अमूमी पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन ऐसा ही होता है। आज डिफरेंट मनाजर देखे कि मुजफ्फराबाद के लोग पहले ही खुद ही निकल आए और बजाय इसके कि वो शहर के अंदर वो चल पड़े बाहर की तरफ, ताकि जो उनकी तरफ आ रही है आवाम, उनके रास्ते में जो रुकावटें एडमिनिस्ट्रेशन ने खड़ी की हैं उनको वो हटा दे। मतलब जहां पर सारे कश्मीरियों ने पहुंचना था उस शहर के लोगों ने पहले बाहर की तरफ अपना मार्च शुरू कर दिया ताकि आने वालों के लिए रास्ते क्लियर करवा सकें। एक तो ये बहुत ही हैरान कुन मनाजर थे। आज मुजफ्फराबाद के अंदर बड़ी तादाद में आवाम खुद से निकली। पूरे कश्मीर में शटर डाउन तो इफ़ेक्टिवली था।
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسرے شہروں کی اگر صورتحال لیں تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سمانی سے بہت بڑا قافلہ نکلا، راولا کوٹ کی جانب جو روانہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ برنالہ سے بہت بڑا قافلہ نکلا جو مظفر آباد کی طرف روانہ تھا، بھمبر سے قافلے کے اوپر بہت بدترین جو ہے وہ شیلنگ کی گئی، آنسو گیس پھینکی گئی، لیکن اس کے باوجود لوگ اڑے رہے، مقابلہ کرتے رہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے بھی اپنا راستہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پلندری تھا وہاں پر سیدھی فائرنگ ہوئی پولیس کی عوام کی طرف، شیلنگ بھی ہوئی وہاں پر۔ میرے خیال میں سب سے بروٹل ہوا جو انٹریکشن تھا، مدبھیڑ تھی عوام کی، سیکیورٹی فورسز کی، لیکن لوگ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے ہر جگہ پر اپنے احتجاج کو جاری رکھا۔ تو ایفیکٹولی بلکہ میں کہوں گا کہ یہ جو پچھلے دنوں میں ظلم و ستم کیا، جو قتل و غارت کی، اس سے اس احتجاج میں جو کامیابی ملنی تھی وہ کئی گنا بڑھ گئی۔ عوام کے ساتھ ان کا بیانیہ ریزونیٹ کر گیا ہے، سما گیا ہے، اور عوام نے اس ساری بات کو پلے باندھ لیا جسے کہہ لیں، یا اپنے دلوں میں رکھ لیا ہے، اور وہ اب ان کی کال پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ میرا ذاتی خیال نہیں تھا کہ اتنی ایفیکٹو کال ہوگی، یہ تو مجھے پتا تھا ایفیکٹو ہوگی، لیکن جو مناظر ابھی میں ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں، کچھ آپ کو بھی دکھا رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی ایفیکٹو کال کے مناظر ہیں، اور پوری قوم نے رسپونڈ کیا ہے۔ اس کی آپ کو پتا ہے، ایک تو پہلے دن ہی ان کی کور کمیٹی کے ایک ممبر کو قتل کرنے کے لیے کوشش کی گئی، فائرنگ کی گئی، وہ زخمی بھی ہوئے، اور ان کے ساتھی غالباً جہانزیب نام تھا ان کو جاں بحق کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس سب سے عوام کے اندر جو غم و غصہ تھا وہ بہت بڑھ گیا۔ یاد رہے پچھلے سال بھی کشمیر کے اندر اسی طریقے سے اندھا دھند گولیاں ماری گئی تھیں۔ 3 واقعات ابھی تک پاکستان میں ایسے ہو چکے ہیں، بلوچستان کے علاوہ، وہاں تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 ایسے واقعات ہیں۔ 26 نومبر بلو ایریا میں جب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر سیدھی گولیاں ماری گئیں، سروں میں گولیاں ماری گئیں، اور پاکستان رینجرز، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، مطلب فوج کے جوانوں نے یہ سارا کام کیا اور کروایا، ظاہر ہے عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے۔ اس کے بعد مرید کے میں بھی یہی ہوا، اور کشمیر میں بھی پچھلے سال یہی ہوا۔ اب کشمیر میں یہ دوبارہ سیکنڈ ٹائم یہ کام شروع ہوا ہے۔ وہاں پر ایک ایسے آئی جی کو لگایا گیا ہے، آگے ان کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1000 بندہ مار دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال آج بھرپور طریقے سے وہاں پر یہ معاملہ کامیاب رہا۔ میر پور سے بھی بڑی تعداد میں عوام کے قافلے مظفر آباد کی طرف رواں دواں ہوئے، پولیس والوں نے روکنے کی کوشش کی، نہ روک سکے۔ اور دوسری طرف کشمیری رہنما خواجہ مہران کا ایک پیغام بھی جو نشر ہوا، جو کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، کہ میرے آخری الفاظ ہیں، جب تک ہم واپس نہ لوٹیں شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رکھنا، ہم ضرور جیتیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ اس طرح کے پیغامات آج ان کی جو کور کمیٹی ہے انہوں نے کشمیر کے اندر عوام کو جاری کیے، اور مقصد ایک ہی تھا کہ شٹر ڈاؤن پیچھے سے عوام جاری رکھے اور وہ مظفر آباد پہنچ کے اپنا احتجاج کریں۔ اب یہ تو ہو گیا، ایک طرف شٹر ڈاؤن تھا، دوسری طرف پھر ہمارے آپ کو پتا ہے ملٹری جرنلز کی بھی ایک ٹیکسٹ بک ہے، انہوں نے باز تو آنا نہیں ہوتا، انہوں نے بھی اپنا کام کیا۔ ان کے ہتھے سب سے پہلے تو چڑھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رکن فیصل گیلانی۔ مجھے نہیں پتا کمیٹی میں یہ واقعی ہیں نہیں ہے، لیکن کلیم یہ کیا جا رہا ہے، اس وقت پاکستان کے ٹیلی ویژنز پر تمام جگہ یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے کہ یہ فیصل گیلانی جو ہیں یہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اب پتہ نہیں کور کمیٹی کے ممبر ہیں کہ نہیں ہے، بہرحال کلیم کیا جا رہا ہے کہ ممبر ہیں، اور انہوں نے ان سے لا تعلقی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ فساد کروا رہے ہیں اور ہم ان کا حصہ نہیں ہیں، اور بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ ایسے لگا کہ یہ فیصل گیلانی صاحب نہیں ہیں، لیکن کہیں سے بابا قائد اعظم آ گئے ہیں واپس دنیا میں خدا نخواستہ، اور ان کا بیان ہے۔ مطلب ٹیلی ویژنز کی اسکرین پر جہاں پر کشمیر کی صورتحال پر ایک لفظ نہیں چل رہا تھا، اور وہ بھی وجہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ صبح سے ہی آج نہیں بلکہ یہ کل سے احکامات ہیں، ایک دن پرانی بات ہے اب، یہ تمام ٹیلی ویژنز کو کہہ دیا گیا تھا کہ کشمیر کے اوپر آپ نے کوئی چیز، کل یا پرسوں جب یہ ایکشن جس رات شروع ہوا تھا اس سے پہلے ہی ٹیلی ویژنز کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے کسی صورت کوئی خبر ایئر نہیں کرنی۔ تو پاکستان کا جو لیگیسی میڈیا ہے جس کو اسی وجہ سے لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اس پر ایک لفظ جو تھا وہ ایئر نہیں کیا جا رہا تھا کشمیر کے بارے میں۔ اب فیصل گیلانی صاحب کا جیسے یہ بیان آیا تو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جناب ہر طرف فیصل گیلانی تھے، اور کہا کہ
دیکھیے یہ جو کشمیر کمیٹی والے ہیں یہ کس طرح کے دہشت گرد ہیں. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دینا. مطلب ایک طرف کرفیو لگا ہوا ہے, شٹر ڈاؤن ہے, لاشیں گر گئی ہیں, پورا سما ہے, پورا کشمیر باہر نکلا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک لفظ نہیں ہے ٹی وی پر. فیصل گیلانی کے جو ہیں وہ بیانات وہاں پر چل رہے ہیں. پھر پاکستانی میڈیا نے وہی پرانا چورن بیچا, خارجی والا. آپ کو پتہ ہے خارجی کا لفظ ہمیں بڑا پسند ہے, وہ اسلام سے ہم نے نکالا ہے. ہم مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں, ہم انلائٹن ماڈریشن کو بھی استعمال کرتے ہیں, جو ہمیں ہمارا کام آ جائے, جس سے بھی قومی سلامتی, قومی یکجہتی, تنظیم, اتحاد, کوئی لفظ بھی جو بھی منجن ہمارے کام آ جائے. آپ کو پتا ملکی وقار, اس کے ساتھ ساتھ غداری, بغاوت, جو منجن ہمارے کام میں آ جائے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اب دوبارہ خارجی کا لفظ کشمیریوں پر بھی لگا دیا گیا. پہلے افغانستان میں سے جو دہشت گردی کرتے تھے ان پر خارجی کا لفظ تھا, اور اب یہ دوسرا خطہ بن گیا. کے پی کے علاوہ افغانستان اور کے پی بارڈر کے بعد کشمیر دوسرا خطہ بن گیا جہاں پر خارجی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو خارجی شہزاد کی ایکشن کمیٹی کے رہنما سے آڈیو کال لیک, یہ اور ٹیلی ویژن پر ٹرانسمیشن چلوائی گئی, جس میں یہ دکھایا گیا کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ جب تک فساد نہیں ہوگا, عوام بفر کر باہر نہیں آئے گی, ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا. تو وہ جو پروپیگنڈا ہے وہ کروایا گیا کہ کس طریقے سے یہ عوام کو استعمال کر رہے ہیں فساد برپا کرنے کے لیے کشمیر ایکشن کمیٹی والے. پھر آگے شوکت نواز, میر, خواجہ مہران ارشد کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں کارروائی شروع. کارروائی مطلب آپ نے پورا کشمیر بند کیا ہوا ہے, گولیاں چلا رہے ہیں, لوگ گر رہے ہیں, ابھی مقدمے میں کارروائی, یہ کتنی بڑی خبر ہے. لیکن اس کو بھی ایسے کہ جیسے کارروائی پتہ نہیں جیسے کوئی بلڈوزر چل پڑا ہے ان کی طرف, کارروائی شروع. تو آپ نے پہلے سے ہی شروع کر رکھی ہے. تو ان پر غداری اور بغاوت کا جو مقدمہ ہے اس میں اب کارروائی, مطلب ریاست نے اپنا چالان وغیرہ بنانا پیش کر دیا, ان کو سزا دیں گے آنے والے دنوں میں. تو کارروائی اس پر بھی شروع کر دی گئی ہے. پھر آگے بڑی ہی زبردست ایک خبر آئی اچانک, اور وہ آئی اے آر وائی کے اوپر, دوسرے ٹیلی ویژنس پر بھی آئی, صرف اے آر وائی پر نہیں. اور وہ تھی کہ مظفر آباد میں آئی ایس آئی نے بڑی کارروائی کی, را سے منسلک 5 افراد گرفتار کر لیے. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ, آخر کار ہمیں کشمیر سے را کے لوگ مل گئے. بلوچستان تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ وہاں پر را کروا رہی ہے, ہم افغانستان کے راستے سے بھی کہتے ہیں کہ را کروا بھی رہی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کروا رہی, ظاہر ہے وہ کروانا چاہیں گے, ان کا ہمارا پھڈا ہے تو وہ یہی کروائیں گے, پھول تو نہیں بھیجیں گے ہمیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو تو ظاہر ہے الیکشن لوٹنے, عدالتیں لوٹنے, نازک اعضاء کے ساتھ اینٹیں باندھنے, سیاسی لوگوں کی گندی فلمیں بنانے سے فرصت نہیں ہے, تو یہ تو وہاں پر کچھ نہیں کر رہے. لیکن وہ تو ظاہر ہے کریں گے, وہاں تو ایسا کام نہیں ہوتا سیاسی لوگوں کے ساتھ, یا سیاست کے اندر, یا پلاٹوں کے اندر, یا کھاد بنانے سے لے کے انشورنس بیچنے تک, سارے کاموں میں ان کی فوج تو انوالو نہیں ہے. تو ان کے پاس تو خاصا فارغ ٹائم ہے, وہ پھر آپ کو مصروف رکھتے ہیں اس طرف. آپ کیونکہ اتنے مصروف ہیں تو میرا خیال ہے اس کے لیے آؤٹ سورس ہی کر دیں یہ کام, یہ کسی اور کو دے دیں یہ کام تاکہ وہ وہاں پر کر لیں. بہرحال واپس چلتے ہیں. یہ جو 5 لوگوں کو پکڑا گیا, اب انہوں نے ایک نیا کام کیا ہے ٹیلی ویژن پر, میڈیا پر اب ان کو اعتبار نہیں رہا. چند ٹاؤٹ تو ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ جو ٹاؤٹ ہیں وہ معتبر نہیں لگتے. جو ذرا بھی نامی جرنلسٹ تھے انہوں نے شروع میں تو ان کا گندا کام کیا تھوڑی دیر, پھر انہیں پتہ چلا کہ زیادہ گندا ہے, وہ اب تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. تو اب انہوں نے اپنے ہی بندے ٹیلی ویژن پر اتار دیے. آج میں دیکھ رہا تھا یہ نئی آمد تھی, بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب تھے, وہ بتا رہے تھے, وہ پھول جھڑ رہے تھے ان کی زبان سے, وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آئی ایس آئی نے وہاں پر یہ انٹرسیپٹ کی ہے کمیونیکیشن, اور را کے 5 وہاں سے جو ہے وہ منسلک افراد پکڑے ہیں. اچھا, را سے منسلک, یہ منسلک بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. منسلک اس لیے کہ کشمیری پکڑے ہیں نا, اگر تو را کے افراد تو پھر تو انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے انڈین ہے, تو منسلک تو کسی کو بھی کہہ دیں. مثلا میں کل کہہ دوں کہ عاصم منیر صاحب منسلک ہیں را کے ساتھ, تو وہ تو کہنے میں کیا حرج ہے. جیسے فاطمہ جناح کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ سی آئی اے سے بھی منسلک ہیں اور را سے بھی منسلک ہیں, تو منسلک تو آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہی کیا گیا ہے, وہ پکڑ لیا گیا. پھر بتایا گیا کہ جو شوکت نواز میر ہیں, جو اس وقت مین شخصیت ہیں, آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ان کے مین لیڈر ہیں کشمیر ایکشن کمیٹی کے. آپ کو سب کو بتایا تھا کہ ان کی اسٹیشنری کی دکان ہے, کتابیں کاپیاں وغیرہ بیچتے ہیں. شوکت نواز میر جو ہے ان کے گھر سے انڈین کرنسی برآمد ہو گئی ہے اچانک سے, ان کے گھر سے. اچھا مجھے یہ بات بتائیے, یہ ان کا پتہ نہیں, یہ عوام کو سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کو عقل ہی نہیں ہے. کشمیر میں انڈین کرنسی کیا کرے گی؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ انڈیا نے دی انہیں. انڈیا پاکستان میں آزاد کشمیر میں انڈین کرنسی کیوں دے گی؟ یہاں پر دلیا خریدنا انڈین پیسے دے کے,
یہاں تو پاکستانی پیسے چلیں گے نا. تو اگر انہوں نے دینے ہیں تو پاکستانی کرنسی دیں گے یا ڈالر دیں گے یا کوئی اور غیر ملکی کرنسی دیں گے جو پاکستان میں چل جائے. انڈین کرنسی شوکت میر کے پاس ہوگی تو شوکت میر کو اتنا نہیں عقل, یا دینے والوں کو نہیں. مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ شوکت میر جو ہے وہ انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں, چلے شوکت میر کو بھی عقل نہیں ہوگی, انڈیا کو تو عقل ہے نا کہ ہم نے اگر پاکستان میں کسی کو پیسے دینے ہیں تو وہ کون سے پیسے دینے ہیں. مثلا اگر ISI امریکہ میں کسی کو پیسے دے گی تو پاکستانی روپے دے کے جائے گی, یا انڈین را امریکہ میں کسی کو پیسے دے گی تو انڈین روپے دے کے جائے گی. انٹیلیجنس ایجنسی اگر آپ کو پیسے پہنچانے میں کامیاب ہو گئی تو ان کے لیے پاکستانی پیسے آپ کو پہنچانا آسان ہے. انہوں نے تو پورے پاکستان میں گارڈین کی آپ کے سامنے سٹوری رکھی تھی, پوری دنیا کے اندر وہ سٹوری چلی ہے آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے چن چن کے انہوں نے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا ان کو انہوں نے وایا UAE میں جو پاکستانی کام کر رہے تھے ان کو ہائر کیا اور ان سے آ کے بندے مروا دیے. تو وہ حوالہ ہنڈی سے یا UAE کے تھرو پاکستانی کرنسی یا UAE کی کرنسی یا ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں دلوا سکتے. یہاں تو پاکستانی پیسے خرچ ہونے نا, لیکن ٹیلی ویژن پر چلوایا گیا کہ ان کے گھر سے ابھی تک سیٹلائٹ فون نہیں ملا, ابھی تک وہاں سے اور ایسی چیزوں کی اطلاع نہیں آئی, وہ بھی آ جائے گی. کوئی توپ شوپ اندر سے نہیں نکلی, میرا مطلب ہے کہ ماٹر گولے وغیرہ شاید نہیں نکلے. ہاں اسلحہ اور انڈین کرنسی جو ہے وہ شوکت میر کے گھر سے نکلی, یہ سب کچھ چلوایا گیا, یہ بھی آج فراڈ کیا گیا. دوسری طرف اب 50, جی ہاں درست سن رہے ہیں آپ, 50 UK کے جو MPs ہیں انہوں نے برطانیہ کی حکومت کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں, کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, لاشیں گر رہی ہیں, اور اس معاملے کے اوپر برطانیہ کی حکومت فوری طور پر پاکستان کے ساتھ انگیج کرے اور ان کو منع کرے یہ کام کرنے سے. تو برطانیہ کے اندر بھی معاملات پاکستان کے لیے درست نہیں ہو رہے. یہ بعد میں بتائیں گے کہ کیوں. پاکستانیوں کو اگر آپ ماریں گے سب کو, اور جو دوسرے معاملات تھے تو اس میں انڈیا بھی خوش تھا. میں آپ کو چلیں بتا دیتا ہوں اس کے بعد کہ جب میں 2010 سے تقریباً 2010-11 میں PTI کو زیادہ, آپ سب کو پتہ ہے کہ پذیرائی ملنا شروع ہوئی, عمران خان صاحب کو زیادہ پذیرائی ملنا شروع ہوئی, سیاست کے میدان کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں امریکہ میں جو میرے ساتھی پروفیسرز تھے انڈین, میں نے دیکھا کہ پاکستان سے ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا جتنا عمران خان سے ہوتا تھا. شروع میں میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہوئی کہ ایسا کیا, عمران خان تو حکومت میں بھی نہیں ہے, مسئلہ انہیں پاکستان کے ملٹری جنرل سے ہونا چاہیے, پاکستان کے نواز شریف سے ہونا چاہیے, آصف زرداری سے, جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ انہیں مسئلہ عمران خان سے تھا. مسئلہ یہ, اسے اسلامسٹ کہتے تھے عمران خان کو اس وقت سے, انتہا پسند, تقریباً دہشت گرد کہتے تھے, خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ کہتے تھے. یہ عمومی طور پر جو بڑے, میں یہ کہوں کہ ایسے کولیگز جو نارملی بہت اگریسو آئیڈیاز پاکستان کے بارے میں نہیں رکھتے تھے, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ ویسے مائلڈ تھے, عمران خان کے بارے میں بڑے ان کے جذبات خطرناک تھے. اس کے بعد دیکھا بھی ہم نے 2018 میں جب عمران خان جیت گئے تو انڈیا کا کیا بیہیویئر رہا عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اس سارے وقت کے اندر. تو کہنے کی بات آپ کے ساتھ میری یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ تو جو بھی ہو رہا ہے, یا ان کے سپورٹرز کے ساتھ, ووٹر کے ساتھ, اس پر تو یورپی یونین بھی اندر سے کہہ رہی ہے کہ دب کے رکھو. آپ نے دیکھ ہی لیا, انہوں نے الیکشن کی رپورٹ چھپائی, کامن ویلتھ نے چھپائی. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ عمران خان پاکستان کی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن شاید ملٹری جرنلز کو نہیں پتا کہ اب جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کر چھوڑا ہے, یہ مشرقی پاکستان کی طرح جیسے وہاں پر انڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا, یہ پہلے دن سے آپ کو بتا رہے ہیں, یہاں آپ کو UK کی, یورپی یونین کی شروع میں تو شاید سپورٹ ملے گی, آخر آپ کے ساتھ وہی ہونا ہے, وہ جو عظمہ بخاری کہتی ہیں بابا جی کا ٹھلو, وہی کام ہونا ہے آخرکار آپ کے ساتھ. اور وہ یہ ہونا ہے کہ ان دونوں نے آپ سے پیچھے ہٹ جانا ہے اور انڈیا کے ایجنڈے کو مزید ترویج ملنی ہے, اور آخر پر یہی امریکہ سمیت یورپی یونین, UK یہ کہیں گے کہ اب کشمیر کو آپ جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دیں کیونکہ آپ نے تو بہت ظلم کر دیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لارجر پلان کے اندر کوئی اور معاملہ ہو جس کی طرف یہ نکل پڑیں. تو اس لیے ہمارے والے تو آپ کو پتہ اتنا لمبا سوچتے تو وہ یہی ہیں کہ وہ یاد ہے نا آپ کو, وہ ایسے کر کے کر رہی تھی, ایمان کیا نام ان کا تھا, مجھے اب یاد بھول گیا, کیا نہیں تھا, کیا تھا, وہ کہتی تھیں کہ میں یہ نہیں کہتی ہم جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں, ہم جو کرتے ہیں ملکی مفاد میں کرتے ہیں. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ملکی مفاد میں ہی کرتے رہیں گے, جو کرتے رہیں گے. سمجھ تو آئے گی نہیں, سمجھ تبھی آئے گی جب مشرقی پاکستان کی طرح پاکستان کا
نقصان کر بیٹھیں گے، پھر سمجھ آئے گی، اور جیسے ہی سمجھ آئے گی تو سمجھ آنے کے بعد ان کو ایک اور سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ اب یہ سویلینز کے اوپر ڈال دو، اپنے اوپر نہیں ہونا چاہیے، تو وہ پھر سویلینز کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں تو یہ 50 ایم پیز جو ہیں انہوں نے وہاں پر پاکستان کے بارے میں سیدھا کہا ہے کہ وہاں پر غلط ہو رہا ہے۔ پھر شوکت نواز میر نے کہا ہے کہ سٹیٹس تو ختم ہو کر سیٹیں تو ختم ہو کر رہیں گی، یہ جو 12 سیٹوں کا رولا ہے۔ نوسر باز پورا زور لگائیں کہ ان سیٹوں کا لینا دینا مسئلہ کشمیر سے ہے، جتنا مرضی جوڑنے کی کوشش کریں، ہم سیٹوں پر کسی قسم کا جو ہے وہ بارگین نہیں کریں گے، یہ سیٹیں ہر صورت ختم ہوں گی۔ انڈین میڈیا کی بھی ایک پوسٹ ہماری نظر سے گزری، اور وہ ایک کوئی پاگل سی خاتون ہے، معذرت میں نے یہ لفظ کہا، لیکن وہ ظاہر ہے ملٹری جرنلز کو ایسا ہی مال ملنا تھا سوسائٹی میں، جو بالکل ہی میں یہ کہوں کہ جن کو بیچاروں کو کسی طرح سے بھی ریلیونس چاہیے تھی، اس طرح کے لوگ انہیں ہر جگہ درکار تھے، کیونکہ نارمل سوچنے والا شخص تو انسانی حقوق کے خلاف آپ کو جا کے سپورٹ نہیں کر سکتا، کسی کو بھی انسانی حقوق، وہ بھلے آپ کو کتنا پیارا ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا ازیوم کر لیں ایک منٹ کے لیے کہ کل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے اور میں کہیں بیٹھا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، تو آپ کو مجھے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کا ضمیر درست نہیں ہے، یا آپ میں انسانیت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی ذی و شعور انسان ہوتا ہے، وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو، کوئی بھی اس کی ایفیلیشن ہو، وہ کبھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو سپورٹ نہیں کرتا، تو انہیں ایسا ہی لوگ ملے۔ اب وہاں پر جو یو کے میں ہائی کمیشن کے باہر جو پروٹیسٹ ہوا، اس میں یہ جو ملٹری جرنلز کے بھیجے ہوئے ٹاؤٹ تھے، یہ ان کو مڈل فنگرز دکھاتے رہے، گالیاں دیتے رہے۔ اب انڈیا لکھ رہا ہے کہ یہ کشمیر سالیڈیرٹی تھی پاکستان کی، جو زیادہ دیر نہ نکال سکی اور ختم ہو گئی۔ تو انڈیا اس کو پرووک کر رہا ہے سارے معاملے کو، ان کو کرنا بھی چاہیے، ان کا بنتا بھی ہے کہ یہ آپس میں اب چھتر و چھتری ہو رہے ہیں۔ یہ کشمیری تھے اور پاکستانی تھے جو کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور اب یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور مڈل فنگرز دکھا رہے ہیں، اور وہ ان کے جو ان کی ایمبیسی ہے اس کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ پاسپورٹ کی وجہ سے سلوٹ پڑتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں، آپ کو تب بھی بتایا تھا یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، شر میں سے خیر نہیں نکلتا، یہ شر ہے۔ یہ لوگ، ان سے آپ کبھی اچھائی کی توقع نہیں کریں۔ آپ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب نہیں لگتا عمران خان کبھی رہا نہیں ہوں گے، اب نہیں لگتا، یہ تو پکے ہو گئے، یہ ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ میں خاموش ہو جاتا ہوں اکثر جگہوں پر، کیونکہ میں کچھ کہوں گا تو پھر کل کو ویسا نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے تھے۔ لیکن جو میرا اندر ہے، جو میرا وجدان ہے، وہ کم از کم مجھے یہ بتاتا ہے کہ ان سے خود سے ایسی غلطیاں ہونی ہیں جس سے انہوں نے پاکستان کا نقصان تو کرنا ہی کرنا ہے۔ انہوں نے حالات کو اس نہج پر لے جانا ہے کہ انہیں خود اڈیالہ جانا پڑنا ہے اور عمران خان کو کہنا پڑنا ہے کہ آئیے ہماری مدد کریں۔ انہوں نے، لیکن بدقسمتی یہ ہونی ہے کہ انہوں نے تب تک اتنا نقصان کر دیا ہونا ہے، فصل کو اتنا اجاڑ دیا ہونا ہے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب زخموں پر مرہم تو رکھ سکیں گے سب کے، وہ قومی لیڈر ہیں، سبھی لوگ ان کے پیچھے ہیں، کشمیر سے لے کے بلوچستان تک، اور کراچی سے لے کے گوادر تک، اور گوادر سے لے کے خیبر تک، سب جگہوں پر، اور گلگت بلتستان، سب جگہوں سے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ تب تک یہ اتنا نقصان کر دیں گے کہ شاید اس وقت تمام تر ان کی جو افیکٹونیس ہے اس کے باوجود پاکستان کا وہ نقصان جو ہے وہ ریپیئر نہ ہو سکے۔ خدا کرے کہ اس سے پہلے انہیں ہوش کے ناخن لیں یہ، اور انہیں کوئی سمجھ آ جائے۔ آگے احمد فرہاد راولہ کوٹ سے براہ راست عینی شاہدین کی المناک داستان انہوں نے ایکسپلین کیا ہے ایک ٹویٹ کے اندر۔ شاعر ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں احمد فرہاد۔ انہوں نے اس میں تفصیل یہ لکھی ہے کہ جو راولہ کوٹ میں 12 بجے سے پہلے فائرنگ اور شیلنگ ہوئی، اس میں 4 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور 4 مظاہرین کی جانیں گئی، لیکن اس کے بعد رات 2:30 بجے کے قریب آپریشن کیا گیا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ کا کریک ڈاؤن تھا، وہ بہت خطرناک تھا، خون آشام تھا، اس میں بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کپڑا ڈالا ہوا تھا ٹرکوں کے اوپر جس کے اندر لاشیں اٹھا کے لے جائی گئیں، وہی جو کچھ ہوا تھا 26 نومبر کو بلو ایریا میں، ویسا ہی کرنے کی بات چیت جو ہے وہ اب کشمیر سے بھی آ رہی ہے کہ بہت لاشیں گری ہیں۔ نمبرز انہوں نے بھی نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر اوپر اس کی سپورٹ تھی، فائرنگ ہیلی کاپٹر سے بھی کی گئی، مطلب بہت سارے لوگوں کو وہاں مارا گیا۔ اب ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کتنی اموات ہوئیں، وہ بھی اس میں نمبر نہیں بتا رہے جیسے میں نے کہا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں بہت ساری منتقل کی گئیں، 10 لاشیں کم از کم جو ہاسپٹل پہنچیں، لیکن کتنے لوگ ٹوٹل اس میں مارے گئے وہ کسی کو نہیں پتا۔
ڈان نے بھی ایک اداریہ لکھا ہے، ڈان نے لکھا ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے یہ ظاہر ہے بڑھتی جا رہی ہے، پابندی لگانے کے بعد کشیدگی اور بڑھی ہے، پولیس اور مظاہرین کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی بجائے سیاسی حل پر توجہ دینی چاہیے اور ایسے لوگوں کی بات سننی چاہیے جو ان پیچیدہ مسائل کو بات چیت کے ساتھ حل کرنا چاہیں۔ ڈان کے اداریے کا مشورہ بھی یہی ہے۔ اب ذرا آ جائیں کشمیر کی صورتحال تو آپ کو بتا دی، جو کچھ ہم نے وہاں گل کھلائے ہیں۔ اب ذرا تحریک انصاف کی انٹرنل پولیٹکس جو آج چل رہی ہے ساری، ایک طرف تو جو ایم پیز ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں کرنا، دوسری طرف آج ظاہر عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن تھا، منگل کا دن، وہاں پر بہنیں تو پہنچی ہوئی تھیں، وہاں پر ورکرز بھی پہنچے تھے، اس طریقے سے لیڈرشپ زیادہ تر نہیں پہنچ سکی، چند لوگ پہنچے، مینا خان افریدی وغیرہ، ان کو پولیس نے روکا، لیکن آج دوبارہ جیل کے سامنے بہنیں آئیں، عمران خان صاحب کی ملاقات ایک بار پھر نہیں کروائی گئی۔ پچھلے میرا خیال ہے 6 مہینوں میں کوئی 3 ملاقاتیں فیملی کے ساتھ ابھی تک کروائی گئی ہیں، اور اپنے مقصد کے لیے 2 ملاقاتیں وکلا کے ساتھ کروائی گئیں جہاں جہاں اپنا مقصد درکار تھا، اس کے علاوہ ان کی ملاقاتیں بند ہیں، وہ ان کا کوئی لفظ باہر نہیں آتا، وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، ان کی ایک آنکھ کی بینائی 85% جا چکی ہے، ان کی بیگم کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہیں اور دونوں کا علاج چل رہا ہے۔ ڈان خود لکھ چکا ہے کہ بشرا بی بی کا 20 کلو وزن جو ہے وہ گر چکا ہے۔ یہ صورتحال ہے جو ابھی تک ہمیں پتہ ہے، لیٹسٹ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے یا 15-20 دن سے ہمارے پاس ان کی صحت کے بارے میں، ان کے بارے میں جو بھی آپ کو بتاتا ہے جھوٹ بتاتا ہے، اندر سے کسی کے پاس کوئی انفارمیشن، جو بھی آپ کو کہتے ہیں میرے ذرائع، میرے فلاں ذرائع، سب جھوٹ ہے، ٹرک کی بتی ہوتی ہے، کوئی اندر سے انفارمیشن اس وقت نہیں نکل رہی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ کہ جو کے پی ہے وہاں پر اب ایم پی اے فضل الہی نے کہا ہے کہ پہلی دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے لیڈران عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ علیمہ آپا کو کہا کہ سینٹ کا ووٹ بڑا ہے یا عمران خان، تو انہوں نے کہا کہ خان، تو میں نے کہا اتفاق نہیں کرتا کیونکہ سینٹ کے لیے سی ایم آفس میں سب سے قرآن پر حلف لیا گیا، لیکن خان کی رہائی کے لیے حلف کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ایم پی اے فضل الہی، ایم پی اے فضل الہی اس گروپ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سہیل آفریدی کو سپورٹ نہیں کرنا، بجٹ کے لیے ان کو ووٹ نہیں دینا۔ 35 اراکین وہ کہتے ہیں ہم اکٹھے ہیں، 25 اراکین بھی اگر ہوں تو ایک طرف ہو جائیں تو بجٹ پاس نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں ہم تو 35 ہیں تو بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا اور حکومت گر جائے گی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں جب ووٹ لینے تھے تو قرآن پر حلف لیا گیا تھا کہ فلاں شخص کو ووٹ دینے ہیں، تو عمران خان کے لیے قرآن پر حلف کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ ان کا کہنا ہے، ان کی سائیڈ آف سٹوری ہے۔ دوسری طرف سہیل آفریدی پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس۔ فضل الرحمان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، علی امین گنڈا پور بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑتے ہیں، ان کی وہاں کی لوکل رائیولری ہے پولیٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور جب سہیل آفریدی صاحب کے اوپر علی امین گنڈا پور حملہ آور ہیں تو وہ مدد لینے پہنچے ہیں اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، وہاں پر انہوں نے تقریر بھی کی ہے، اور تقریریں تو وسیع تر ملکی مفاد میں ہی ہوئی ہیں، لائک کہ جیسے دہشت گردی کے اوپر بات چیت ہوئی، مدارس کی رجسٹریشن پر بات ہوئی، لیکن جو اندر ظاہر ہے ملاقات ہونے کی اصل وجہ ہے وہ اتحاد بن رہا ہے فضل الرحمان صاحب اور جو سہیل آفریدی ہیں ان کے درمیان علی امین گنڈا پور کے اس حملے سے، جو فضل الہی کی شکل میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، 10 تاریخ کو 12 کو بجٹ پاس کروانا ہے، ظاہر ہے جلدی بجٹ پاس کروائیں گے، اس میں ملٹری جرنلز وہ حاصل کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے، ہم پہلے دن سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ لوٹی ہوئی سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو دے کے وہاں پر ان کی حکومت بنوائیں گے۔ پی ٹی آئی بھی تھوڑی جاگی ہے، خدا کر کے ایک آدھ شخص نے کہنا شروع کیا کہ ہم زیادہ سیٹیں جیتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ملٹری جرنلز نے ایک بڑا پیغام دیا ہے نواز شریف کو، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کا نیا بیان جس میں انہوں نے اندیا دیا کہ بہت جلد ان کا معاہدہ ہو جائے گا ایران کے ساتھ، اور وہ مذاکرات کی ٹیبل پر وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو جنگ کے میدان میں ایران کو شکست دے دی، اب مذاکرات میں بھی ہم دیں گے، یہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اس کو بھی، ان تمام چیزوں کو صبح کے ولاگ میں تفصیل کے ساتھ کور کریں گے، لیکن اندیا انہوں نے دیا ہے کہ جنگ مکمل ختم ہو جائے گی اور بہت جلد ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔